75th anniversary of independence. It's an occasion to pay tribute to the heroes of this cultural resistance. Today's event, titled 75 Years of Cultural Resilience, is a collective effort, and we are grateful to the scholars and artists for their valuable contribution for this event. When I had a conversation with Anwar Saab and Shahid Saab and I found out that ye event kar rahe hain, I thought it was incredible. I thought it was incredible not only because I think Ajoka is such an amazing organization, but I thought it was incredible because jo subjects hain, jo conversations is theme mein around cultural resilience, I think it ties in very well with what British Council Arts program is also trying to showcase. You know, the cultural resilience of a nation for well beyond 75. I mean, like, there's 75 years, but then when you look at the history beyond, there's so much that we can talk about and engage in various dialogue. So I thought this event was particularly of interest, and I wanted to make sure that the British Council was somehow able to join hands. And I'm very pleased. Thank you so much, Shahid Saab, for letting us join hands with you. And I hope that British Council can continue to grow this conversation, working with Ajoka in different ways. I've always been inspired by the arts and activism and history of this country, and particularly the artists, the amazing work that people do here in such difficult circumstances. And I just thought, such a big moment like partition, it was important that we heard from the artists, the writers, the activists, the storytellers and musicians in this region. I mean, just as an example, this afternoon, so we're now, so in 3 hours' time in City Hall in London, the Mayor Sadiq Khan will be hosting an event around the legacy of partition in London, in City Hall, with all the great and the good from the Asian community gathered. So again, it's just that idea of, and it strikes me that some of this is actually, it's Western privilege, isn't it? If we have the time and the space and the institutions and the wealth in the West to step back, to study, to reflect, to consider. And I think that's because people in Pakistan are too busy trying to survive and function and operate to perhaps reflect as much as is necessary, which is why I wanted to support today's event. A tribute to the heroes of our cultural resistance, titled Ushak Ke Kafile. निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले जो मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा निकाब रखता है दीप जिसका महल्ला ही में जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले किश्वर नाहीद जो है वो एक अलामत बन गया एक ऐसी औरत का कि जो बागी है। मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो पांव जख्मी सही डगमगाते चलो जिसको हम मुज़ाहमत कहते हैं। मुज़ाहमत एक तरह का इनकार है, एहतजाज है और एक रिजेक्शन है पावर के ख़िलाफ़। पावर दो तरह की होती है, एक लेजिटिमेट पावर, एक होती है इललेजिटिमेट पावर। तो जो रेजिस्टेंस है ये ताकत की जो इललेजिटिमेट
صورت ہے اس کے خلاف انکار ہے، کیونکہ سوسائٹی کے لیے طاقت چاہیے، لیکن طاقت جب اپنے ایک ناجائز امورل ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف جو احتجاج ہے وہ ایک لازم ہو جاتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو مزاحمت کا آغاز پاکستان بننے کے بعد ہی ہو جاتا ہے، میں چند ایسے ذکر کرنا چاہوں گا کتابوں کا یا ان کا جنہوں نے کیا، ان میں سب سے پہلے تو فیض صاحب تھے جنہوں نے ظاہر صبح آزادی لکھی، اور جب کہا کہ یہ جو آج صبح نہیں ہے یہ رات ہے، اور یہ داغ داغ اجالا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ جو رات کا میٹافر ہے 1947 سے لے کر 2022 تک یہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس طرح منٹو نے انکل سام کے نام خطوط لکھے، ان میں بھی آپ کو مزاحمت نظر آتی ہے، جنہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گورا گیا تھا اب دوسرا گورا آ گیا ہے، پہلے جو ایک برطانوی گورا تھا اب یہ ایک امریکی گورا انکل سام آ گیا ہے، اور وہ پڑھنے والے، اور اس میں وہ پہلی دفعہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انکل سام آپ ایک کام کیجئے، آپ یہاں ایک معاہدہ کیجئے ہماری فوج ہماری ملا کے ساتھ، اور یہ دونوں جو ہے جو سوویت یونین ہے اس کے خلاف لڑنے میں سب سے زیادہ آپ کی مدد یہ دو ادارے کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان کا ادب بنیادی طور پر اپنی سرشت میں مزاحمتی ہوتا ہے، اس کے بغیر لٹریچر پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی نہ کوئی پوزیشن لیتا ہے، اور جب تک وہ پوزیشن نہ لے وہ لکھا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب اردو زبان بن رہی تھی تو اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر استعارے کیسے پیدا ہوں گے، اس کے اندر طاقتیں کیسے آئیں گی۔ تو امیر خسرو جو سب سے بڑا مزاحمت کا شاعر ہے، اس کو نکالا گیا، سرکار نے نکالا، اور وہ ملتان آ کے بیٹھا رہا، وہیں لکھتا رہا۔ اب آپ دیکھیے اس نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ پکڑ لو اس کو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پورے بادشاہت کو چیلنج کر رہا ہے، ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے جو ہر دوسرے دن دلی پہ حملہ آور ہوتے تھے اور کھیر پکی ہوئی کھا جاتے تھے۔ تو کہا کہ آیا کتا کھا گیا، کہ وہ جو حملہ آور کتے ہیں وہ آتے ہیں میرے شہر کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے میٹافر۔ یہ اس نے کہا، ہم اس کو ابھی تک ایک پہیلی میں لے رہے ہیں۔ اسی طرح کبیر داس، ابھی یہ 14ویں صدی ہے، تو وہ ظالم اور مظلوم کے لیے وہ جو استعارہ استعمال کر رہا ہے، اس کا ایک شعر ہے، ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندے موئے، مجھے کیوں روند رہے ہو؟ ماٹی بول رہی ہے، مٹی بول رہی ہے، وہ جو اس کو شیپ دے رہا ہے، وہ جو اپنی مرضی سے اس کو بنانا چاہتا ہے، مٹی ریزسٹ کر رہی ہے۔ ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندے موئے، ایک دن ایسا آئے میں روندوں گی توئے۔ آئے گا وہ دن، ہم بھی دیکھیں گے۔ پھر فیض کو کہنا پڑا ہم بھی دیکھیں گے، اس دن کے لیے وہ فیض کو بعد میں کہنا پڑا۔ تو یہ کبیر داس ہے اس وقت کا۔ سو بنیادی بات یہ ہے کہ مزاحمت کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا، مزاحمت کی کوئی ایسی تحریک نہیں ہوتی کہ جو چلے، مزاحمت جاری رہتی ہے۔ جب سے ادب شروع ہوا ہے مزاحمت جاری ہے، اور اس کو رہنا ہے۔ مارکس نے ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی ہے آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے درمیان، وہ جو بات آپ نے بھی کہی کہ انٹرٹینمنٹ انسان کو ہنسا سکتی ہے، انسان کو خوش کر سکتی ہے، سب چیزیں کر سکتی ہے، مگر آرٹ اس سے ایک مختلف چیز ہے، وہ محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ آرٹ انٹرٹین بھی کر سکتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ آرٹ انٹرٹین بھی کرے، آرٹ پرووک بھی کر سکتی ہے، آرٹ آپ کو خفا بھی کر سکتی ہے، آپ کو ناراض بھی کر سکتی ہے، آپ کو مجبور بھی کر سکتی ہے کہ آپ اپنے اندر دیکھیں، آپ سماج کو دیکھیں۔ ہندوازم ایز اے ہول موسیقی کے ساتھ کتنا قریبی اس کا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مذہب جو ہے وہ اگر عوام کے اندر پھیلایا تو پھیلایا ہی سوتراس کے ذریعے اور گا کر اور سنا کر، انہوں نے عام پبلک کے اندر اس کو جو ہے پہنچایا۔ تقریباً 1000 سال پہلے یہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہونی شروع ہوئیں، کئی حکومتیں قائم ہوئیں، کہیں آئی کہیں ٹوٹی، تو ایک نیا قسم کا کلچر پیدا ہوا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نارتھ انڈین اسلامک کلچر، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایکچولی ایک سنکریٹک موٹا سا لفظ ہے، مگر ایک ایسا کلچر ہے جو کہ ہندوازم اور پرشینیٹ کلچر کو مکس کرتا ہے، اور اسی میں صوفیزم اور مسٹسزم جو ہے اس نے یہاں سے جنم لیا۔ ساؤتھ ایشین مسٹسزم ابن عربی وغیرہ کے مسٹسزم سے کافی مختلف بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جدید دور کے اندر آئیں تو ویتنام کے خلاف جو جنگ چل رہی تھی، اتنی بڑی جنگ تھی، اتنی خوفناک جنگ تھی کہ اکیلے چھوٹے سے ویتنام پر
امریکہ نے اتنی بمباری کی کہ تقریباً تمام قوتوں نے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بمباری کی تھی اس سے زیادہ بمباری امریکہ نے چھوٹے سے ویتنام پر کی. تو مگر پھر بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, اور کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا بھر کے آرٹسٹ نے اور دنیا بھر کے لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ وہ ووڈ اسٹاک کا 1969 کا کانسرٹ کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں جہاں ملینز آف لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. تھیٹر کا جو آپ لفظ ہی بولیں تو اس کے اندر ایک سبورسو ایلیمنٹ چھپا ہوا ہے, ایک بغاوت, ایک چیلنج, ایک سرکشی اس کے اندر ہوتی ہے, شروع سے رہی ہے. جنرل ضیاء الحق کا ورود ہوا اور انہوں نے پھر وہ سارے جو چیزیں بکھری ہوئی تھی, فنڈامنٹلزم اور ڈسپوٹک رول اور پروفٹ موٹیو, یہ ساری چیزیں ملا کے تو وہ جو جنرل ضیاء کی پالیسیز تھی جس میں عورتوں کے اوپر قوانین پاس کیے گئے, مائنورٹیز کے بارے میں قوانین پاس کیے گئے, سینسرشپ کو اتنا سنگین جرم بنا دیا گیا ایک حق بات کہنے کو, چاہے وہ آرٹ کے ذریعے ہو. تو وہ ایک بہت ہی سیاہ دور تھا, لیکن کہتے ہیں کہ جتنا وہ کوئی دور سیاہ ہو تو اتنا ہی آرٹ اور کلچر کے لیے وہ اس میں اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. 1984 میں اجوکا کا وجود ہوا اور اس میں پھر لوگوں کو نظر آیا کہ ابھی اظہار کا ایک رستہ موجود ہے, کہ پریس بند ہو گیا اور پولیٹیکل پارٹیز بین ہو گئیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو کوڑے لگنے شروع ہو گئے, پھانسیاں دی جانے لگیں, اور اس کے ایک خاص قسم کے سرکاری دانشور جو ہیں اور ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. تو لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو ٹیپ پوری لگ گئی ہے اور لب سل گئے ہیں. لیکن جب یہاں پر 1984 میں مئی میں اجوکا کا پہلا پلے ہوا جلوس کے نام سے, تو سڈنلی دا ایکٹرز ایز دا فاؤنڈرز ایز ویل ایز دا آڈینس ریئلائزڈ کہ یہ بھی ایک رستہ ہے ریزسٹ کرنے کا اور انکار کرنے کا اور ڈسینٹ کا, کہ جس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. سو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ ریڈیکل ہو, ہم ریزسٹ کریں جو فورسز ہمیں اظہار پہ پابندیاں لگا رہی ہے یا سوسائٹی کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وی گیو دا پیپل گڈ انجوائیبل تھیٹر. سو دیٹ از ہاؤ ہم نے یہ سفر جاری رکھا ہے. اس میں اب نوجوان بھی شامل ہوتے ہیں, اجوکا انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں, وہ بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. کیمپسز میں فیسٹیولز ہوتے ہیں, کچھ اور گروپس بنے ہیں. سو ہمیں امید ہے کہ یہ جو عشاق کے قافلے جو ہیں ان کے جو مسافر ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر منزل پہ پہنچ کے دم لیں گے. عدیلہ سلیمان کا کام ہے, میٹل میں ہے. It is to do with historical figures, wars, roses ہیں, یہ سب کچھ میٹل میں بنا ہوا ہے. She is a sculptor. مگر جس کام جو حال میں اس کا جو کام لگا تھا وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں اس کے بعد, اور وہ ہے فریئر ہال میں کراچی بینالے کے وقت. 2 سال ہوئے اس بات کو. یہاں پہ اس نے نقیب اللہ محسود کا جب مرڈر ہوا ہے, راؤ انوار نے جو مرڈر کیا, عدیلہ سلیمان نے یہ قبریں بنائیں, ایک طرح سے یہ کالمز بنائے, 444 کالمز, اور یہ سارے ویڈیوز تھے اندر. اور یہ ان کے والد نقیب اللہ محسود کے والد کی یہ ایک ویڈیو تھی, سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جس پہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی. اور یہ اس طرح سے فریئر ہال میں باہر یہ سارے کالمز لگے ہوئے تھے. تو ہوا یہ کہ اس میں آ کے, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مارشل لاء کا وقت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے یہ اتنا ظلم ہے کہ یہ ایک آپ کے سب سے بڑے شہر میں اتنی بڑی پروٹیسٹ ہے, انہوں نے آ کے انتظامیہ نے یہ توڑ دیا, پورے کالمز توڑ دیے, پاش کر دیے, اور اٹھا کے اس طرح سے پتھر جو تھے جو ان کے آرمڈ جو لوگ تھے وہ اٹھا کے ان کو لے گئے. اور پھر اس کے بعد میں بہت پروٹیسٹ ہوا کراچی میں. یہ ایک پلیٹ پہ پینٹنگ کی ہے عدیلہ نے, اس پورے ڈیسیکریشن کی کا ایک امیج یہ ہے. اور ابھی حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے, آرٹ اینڈ وائلنس
in Pakistan, اور یہ ابھی حال میں کو پچھلے ہفتے کتاب چھپی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ صرف لیکچرز تک محدود نہیں ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, مختلف قسم کا کام کر رہے ہیں. بہت ہی یہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ ڈیموکریٹک ایک پریزنس نہیں ہے اس وقت جیسے کہ اس زمانے میں جو ہے, جس میں ہر شخص اپنے طور پہ جیسے کرنا چاہتا ہے, جیسے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, یا جو اہم سمجھتا ہے یا ضروری سمجھتا ہے, وہ اس آواز میں کام کرتا ہے اور بناتا ہے. تو یہ آرٹ وائلنس ان دا اسٹیٹ از دا کرنٹ سچویشن وچ ہیز ناٹ چینج. کچھ سماج میں کچھ وقتوں میں آرٹ کین بی فار آرٹ سیک, بٹ in our society at this stage of our history, do we have the indulgence to say that we will only create art because it gives us pleasure? میں نے اپنی زندگی میں بہت پہلے طے کیا تھا کہ جو بھی میرا فن ہے, that will be my strength, that will be my weapon to fight against, not just to resist, but to actually fight against what? Against all kinds of injustice. جب تک, اور یہ ہم یاد رکھیں کہ یہی اسی ملک میں آج ہم بات کرتے ہیں, میں سندھ سے آ رہی ہوں, ہم مستقل بات کرتے ہیں صوفی کلچر کی, ہم مستقل بات کرتے ہیں ہیومینٹی کی, ہیومنزم کی, انسانیت کی, کہ ہماری دھرتی پہ اتنے سارے صوفی سینٹس بزرگ گزرے ہیں. یاد رہے کہ پاکستان میں بلے شاہ کی شاعری بینڈ تھی, ہم بھول جاتے ہیں. Our memories are so کمزور کہ اور سلیکٹیو میں بھی, کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بلے شاہ was banned, his poetry was banned in Pakistan. Then of course Pair Saab was banned for many years, and of course even Fahmida Riaz was banned for so many years. And these are the people who we are celebrating, who we are talking about, کیونکہ یہی ہمارے ماڈلز, رول ماڈلز بنتے ہیں. میرے گرو تھے مسٹر گھنشام کراچی میں, جن کو سہروردی صاحب knew him and had seen him perform in Calcutta. He called Mr. and Mrs. Ghansham to Pakistan, said آ جاؤ, آؤ یہاں پہ ایک کلچرل سینٹر سیٹ اپ کرو, کیونکہ یہاں نہیں ہے کوئی کلچرل سینٹر. ان کے ساتھ کیا ہوا, 20-30 years he served in this country, and he and his family had to run for their lives. اپنی جان بچانے کے لیے انہیں ملک چھوڑنا پڑا, کیونکہ 1979 میں جب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے ڈانس اسٹیج پہ بین کر دیا. گئے وڈے باہر ولایت چوں شاہوکار لے آئے, اور ساڈی کھڑی کپاہ نو ویچیا اسی منگ کے پائے. گئے وڈے باہر ولایت چوں شاہوکار لے آئے, ساڈی کھڑی کپاہ نو ویچیا اسی منگ کے پائے. جد شیشے مرے آ گئے بن افلاطونی, تد شکلاں دسیاں کالیاں ہاتھ خونو خونی. اسی کھڑے کھلوتے کمب گئے پرچھاویں بدلے, او ساڈے اپنیاں پٹواریاں ساڈے نامے بدلے. اسی کھڑے کھلوتے کمب گئے پرچھاویں بدلے, او ساڈے اپنیاں پٹواریاں ساڈے نامے بدلے. او سانو صورت نہ آئی ہوم دے کنج گھاٹے ودے, اسی باندر قلعہ کھیڈیا تے چھتر کھادے. اس دور کے رسم رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے, اس دور کے رسم رواجوں سے,
उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं। Ammi, you promised that you're not going to leave me. Ammi, I will only stay with you. I will go wherever you go. Yes, Munni, I'm not going to leave you. Never. Ammi, Meera Mai left her daughter and she could never see her again. Please don't leave me, Mother. Let's go somewhere else. Ammi, let's leave this place. Can't we go anywhere? Can't we go anywhere else in the world? There is one such place, Munni, where no one asks for your nationality or your identity, where a mother is not forced to abandon her daughter. पैराहन चाक करो मस